जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ वो होती है जैसे आप हर रोज जीते हैं, हर लम्हा महसूस करते हैं, मगर इसका कोई हल नजर नहीं आता। मेरी शादी को 7 साल गुजर चुके थे, मगर मेरे आंगन में बच्चों की किलकारियां न थी। मैं एक अधूरे ख्वाब के मानद जी रहे थे, ऐसा ख्वाब जो पूरा होने की बजाय हर दिन मजीद बिखरता जा रहा था। शादी के शुरू के चंद साल उम्मीदों में गुजर गए, मगर फिर हर बार नाकामी मेरे दरवाजे पर दस्तक देने लगी। मैं और मेरा शौहर मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास गए, मगर एक दिन वो क़यामत टूट पड़ी जिसने मेरी सारी उम्मीदें, मेरे ख्वाब मुझसे छीन लिए। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स दिखाते हुए फैसला कुन अंदाज में कहा कि आपके शौहर बांझ हैं, उनके लिए बाप बनना मुमकिन नहीं। ये सुनते ही मेरे शौहर के चेहरे का रंग बदल गया। वो सीधा वहां से उठकर बाहर चला गया। मैं समझ सकती थी कि मेरे शौहर पर क्या गुजरी है, क्योंकि मैं खुद भी तो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। क्योंकि मुझे शुरू ही से बच्चे बहुत पसंद थे और मैं हंसता खेलता खानदान चाहती थी। मैंने शुरू ही से एक ममता भरा ख्वाब देखा था, एक नन्हे से वजूद को खुद में सिमेटने का ख्वाब। मगर तकदीर ने मेरे शौहर के बांझपन की सूरत में मेरे इस ख्वाब को आजमाइश बना दिया। मगर मैंने हिम्मत न हारी। उसी रात मैंने हारिस से बात करने की कोशिश की। देखिए, ये हमारी आजमाइश है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं हर घड़ी हर लम्हा तुम्हारे साथ हूँ। हारिस की कुछ हिम्मत बंधी तो मैंने मध्यम लहजे में कहा, हारिस क्यों ना हम किसी बच्चे को गोद ले लें। मेरी इस बात को हारिस ने अनसुना कर दिया। मैंने दोबारा से अपनी बात दोहराई, मगर मेरा शौहर तो जैसे कानों में रुई ठूंस कर बैठ गया हो। गोद लेना, मैं किसी दूसरे के खून को अपने नाम से मंसूब नहीं कर सकता, और ना मुझ में इतना हौसला है कि मैं किसी दूसरे की औलाद की परवरिश करूं। इसलिए ये सोच अपने दिमाग से निकाल दो। अपने शौहर का ये जवाब मेरे दिल पर हथौड़े की माने जाकर लगा। मैं सोचने पर मजबूर थी, क्या मैं हमेशा बच्चों के लिए तरसती रहूंगी? क्या मेरी ममता को कभी चैन नहीं आएगा? मैंने एक पल के लिए सोचा कि शायद वो वक्त के साथ मान जाएगा, मगर हर गुजरते दिन के साथ उसका रवैया और सख्त होता गया। जब भी मैं बच्चे के बारे में अपने शौहर से बात करती तो वो चिढ़ जाता। जब से मेरे शौहर को मालूम हुआ था कि वो बांझ है, तब से उसमें चिड़चिड़ापन और गुस्सा काफी हद तक आ चुका था। छोटी छोटी बातों पर वो ऐसे रिएक्ट करता जैसे कि कोई बहुत बड़ी बात हो। चीखना चलाना तो उसका रोज का मामूल बन चुका था। गुजरते हुए वक्त के साथ साथ मेरी ममता की तड़प बढ़ती जा रही थी। मैं सड़क पर चलते हुए जब माओ को अपने बच्चों के साथ खेलते देखती तो आंखें भीग जाती। बाजार में जब कोई बच्चा रोता तो मेरा दिल करता कि उसे गोद में लेकर चुप करवाऊं। हर रात सोने से पहले मैं अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर दुआ करती, या रब, अगर मेरी कोख को औलाद का नसीब नहीं दिया तो कम से कम किसी यतीम बच्चे के लिए मेरी कोख को आबाद कर दे। फिर एक दिन किस्मत ने मेरी दुआ सुन ली। मैंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, मैं एक बच्चे को गोद लेकर रहूंगी। रही मेरे शौहर की बात, तो वो कुछ दिन नाराज होंगे, उसके बाद मैं खुद ही उन्हें मना लूंगी। एक दिन मैंने अपने शौहर से छुपकर यतीम खाने का दौरा किया। वहां मासूम बच्चों की आंखों में अजीब सी वीरानी थी, जैसे वो किसी प्यार की तलाश में हो। इतने मासूम बच्चे और उनकी खोई खोई नजरें बहुत कुछ कह रही थी। मेरी नजर एक तकरीबन 1.5 साल की बच्ची पर जा टिकी। वो दूसरे बच्चों से अलग थलग बैठकर खामोशी से मुझे ही देख रही थी। बड़ी बड़ी भूरी आंखें, चेहरे पर मासूमियत का जादू और उसके नाजुक हाथों में एक टूटा हुआ खिलौना। मुझे इस बच्ची पर शिद्दत से प्यार आया तो मैं बेसाख्ता उसकी तरफ बढ़ी। मैंने करीब जाकर नरमी से पूछा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मगर वो कुछ न बोली, बस नजरें झुका ली। मुझे उसकी मासूमियत पर बेतहाशा प्यार आया। जी चाहा कि उसे अभी अपने सीने से लगा लूं। एक नर्स मेरे पास आई और बोली, इसका नाम जैनब है, ये चंद महीने पहले यहाँ आई थी। इसके माँ बाप एक कार हादसे में फोत हो गए। इसके रिश्तेदार इसे यहाँ छोड़ के। बहुत प्यारी बच्ची है और ये बहुत कम बोलती है, बस रात को सोते वक्त रोती है। इस बच्चे के माँ बाप का सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं जान सकती थी कि वो मासूम फूल किस अजियत और करब से गुजर रहा है। मेरा दिल जैसे इस बच्चे से बंध सा गया। मैंने बेसाख्ता इस बच्ची को गोद में उठाया और हैरत अंगेज तौर पर वो मेरे साथ लिपट गई। ये लम्हा मेरे लिए फैसला कुन था और मैं फैसला कर चुकी थी कि मैं जैनब को गोद लेकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने शौहर की नाराजगी क्यों न मोल लेना पड़े, क्योंकि अब मैं मजीद इस तड़प में मुब्तला नहीं रह सकती थी। जो ही मैं घर में आई तो मेरा शौहर पहले से ही मेरा मुंतजिर था। मैं खामोशी से उसके पास बैठ गई और बोली, मैंने फैसला किया है
کہ میں یتیم خانے سے ایک بچی گود لوں گی۔ میری یہ بات سن کے میرا شوہر شدید طیش میں آ گیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گے؟ ہم کیوں کسی دوسرے کی اولاد کو پالیں؟ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں بچے کو گود لینے کے حق میں بالکل بھی نہیں۔ اس وقت میرے شوہر کا تلخ لہجہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں بولی، تو کیا ساری عمر میری ممتا یوں ہی تڑپتی رہے گی؟ تو میرا شوہر اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں کتنی ہی دیر تک خالی نظروں سے دیکھتی رہی، اور اب وقت تھا کہ میں جو فیصلہ کر چکے تھے اسے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اس لیے میں دوبارہ یتیم خانے میں گئی۔ جاتے ہی فوراً میں نے کاغذات مکمل کروائے اور زینب کو اپنے گھر لے آئی۔ جب میں زینب کو گھر لائی تو میرے دل میں خوشی کی انتہا نہ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری زندگی کا خلا پورا ہو گیا ہو۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا، کھلایا، پیار کیا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر سلا دیا۔ وہ بھی مجھے ماں سمجھ کر میرے سینے سے لگی سکون کی نیند سو گئی۔ زینب کو گھر لانے کے بعد میں خوف میں مبتلا تھی کہ نہ جانے زینب کو یہاں دیکھ کر میرے شوہر کا کیا رد عمل ہوگا۔ کیا وہ زینب کو اپنائے گا یا پھر دھتکار دے گا؟ میرے شوہر گھر آئے تو زینب کو دیکھتے ہی ناگواری کا اظہار کرنے لگے۔ میرا جی چاہا کہ زینب کو اس کی نظروں سے چھپا کے رکھوں، مگر یہ ناممکن تھا۔ جیسے ہی رات گہری ہوئی، زینب کی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ اس کا یوں رونا مجھے بے چین کر رہا تھا۔ وہ نیند میں رو رہی تھی، شاید اپنے پرانے دنوں کو یاد کر رہی تھی۔ میں نے اسے نرمی سے سینے سے لگایا اور چپ کروانے کی کوشش کرنے لگی، مگر جیسے ہی اس کی آواز ذرا بلند ہوئی، میرے شوہر کی گرجدار آواز آئی۔ یہ کیا شور مچا رکھا ہے؟ میں چونک کر اٹھی اور بولی، آہستہ سے بولے، بچی ڈر گئی ہے، میں اسے چپ کروا رہی ہوں۔ مگر وہ غصے میں اٹھا اور تیزی سے میرے قریب آ کر بولا، میں نے کہا تھا نا میں کسی اور کے بچے کو برداشت نہیں کر سکتا، تو کیوں تم اسے یہاں لے کر آئی ہو؟ اگر یہ یوں ہی روتی رہی تو میں اسے گھر سے نکال دوں گا۔ میرا دل دہل گیا اور خوف کے مارے میں نے جلدی سے زینب کو چپ کروانے کی کوشش کی، مگر وہ مسلسل رو رہی تھی۔ شوہر غصے میں بستر سے اٹھا، دروازہ کھولا اور کہا کہ اسے لے کر باہر جاؤ، مجھے سکون سے سونا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں نے کچھ نہ کہا اور چپ چاپ زینب کو گود میں اٹھائے باہر چھت پر آ گئے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میرے آنسوؤں کو اور زیادہ بہا رہے تھے۔ میں نے زینب کو اپنی چادر میں لپیٹا اور سینے سے لگا لیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد زینب آہستہ آہستہ خاموش ہو گئی، مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں آنے والے وقت کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ شاید کبھی مکمل نہ ہو۔ میں نے ایک بچی کو ماں کی محبت دینے کا فیصلہ کیا تھا، مگر میرے شوہر کی بے حسی شاید میرا یہ رشتہ کمزور کر دے، کیونکہ میرا شوہر اس محبت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں زینب کو اپنے سینے سے لگائے سوچ رہی تھی، کیا یہ میرا فیصلہ غلط تھا؟ کیا میں نے زینب کو گود لے کے اپنے شوہر کے ساتھ زیادتی کی؟ یہ سوالات میرے ذہن میں گونج رہے تھے اور میں اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اصل آزمائش ابھی باقی تھی۔ میں ساری رات زینب کو گود میں لیے چھت پر بیٹھی رہی۔ اس کا ننھا سا بدن بخار کی شدت سے تپ رہا تھا۔ میں ایک ماں ہونے کے ناطے اس کی تکلیف کو محسوس کر سکتی تھی، مگر اس وقت ایک ماں بھی بے بس تھی۔ اگلی صبح جب میں زینب کے لیے نیچے اتری تو میرا شوہر ناشتہ کے بغیر ہی دفتر جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی، آنکھوں میں وہی حقارت جو میں اب اکثر دیکھنے لگی تھی۔ میں نے ہمت کر کے نرمی سے کہا کہ آپ نے جو رات کو کیا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ زینب بیمار تھی، وہ کوئی ضدی بچی نہیں جو جان بوجھ کے رو رہی ہو۔ میرے شوہر نے ناگواری سے میری طرف دیکھا۔ تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میں کسی اور کے بچے کو قبول نہیں کر سکتا، تم زبردستی کر کے اسے لے آئی ہو، اب بھگتو۔ اگر تو روز روز ایسا ہی ہوا تو یا تو یہ بچی یہاں رہے گی یا پھر میں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میرا شوہر باہر نکل گیا اور میں سکتے میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ میں نے زینب کی طرف دیکھا جو خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ نہ کہتی مگر اس کی آنکھیں سب کچھ بیان کر رہی تھیں۔ شاید اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ یہ گھر اس کے لیے محفوظ نہیں۔ میں نے اسے پیار سے گود میں اٹھا لیا۔ میری جان، تم فکر نہ کرو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے زینب کو کھلانے کی کوشش کی، مگر اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ شاید رات کے واقعے نے اس کے دل میں خوف بٹھا دیا تھا۔ میں نے محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اپنی گود میں جھلایا اور آہستہ آہستہ اسے کھانا کھلایا۔ گزرتے ہوئے دنوں کے ساتھ زینب بھی میری ممتا کو محسوس کرنے لگی تھی اور میں اس کی خاموش محبت کو۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے میرے شوہر کی زینب کے لیے نفرت بڑھتی گئی۔ وہ زینب کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا
اگر کبھی زینب کسی چیز کے لیے رو پڑتی تو وہ فوراً چڑچڑا ہو جاتا۔ ایک دن میں باورچی خانے میں کھڑی کھانے کی تیاری کر رہی تھی کہ زینب کھیلتے کھیلتے میرے شوہر کے قریب چلے گئے۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ مجھے امید تھی کہ شاید وہ نرمی دکھائے گا، مگر میری توقع کے عین الٹ میرے شوہر نے زینب کا ہاتھ جھٹک دیا اور اپنے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے بولا، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ زینب سہم کر پیچھے ہٹ کے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تیزی سے کچن سے باہر آئی اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بچی ہے، اس کا دل دکھانے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ تو میرا شوہر تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولے، دل؟ اس کا دل ہے؟ یہ کسی اور کا بچہ ہے، اس کا اس گھر میں کوئی حق نہیں۔ میرا جی چاہا کہ میں اپنے شوہر سے کہوں کہ اگر زینب کا اس گھر میں کوئی حق نہیں تو اس کا بھی مجھ پر کوئی حق نہیں، مگر میں چپ رہی۔ میں اس وقت کوئی لڑائی نہیں لڑنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ میرا اصل مقصد زینب کی حفاظت کرنا ہے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرنے لگا اور میرے شوہر کی بے حسی میرے صبر کا امتحان لینے لگی۔ میں نے زینب کے ساتھ دن گزارنے شروع کر دیے، اسے کہانی سناتی، اس کے ساتھ کھیلتی اور اسے ہنسانے کی کوشش کرتی، مگر جیسے ہی رات ہوتی ایک نئی آزمائش شروع ہو جاتی۔ زینب اکثر نیند میں ڈر کر اٹھ جاتی اور رونے لگتی۔ میں اسے سنبھالنے کی کوشش کرتی، مگر میرے شوہر کو ہر بار غصہ آ جاتا۔ ایک رات جب زینب روتے روتے چپ نہ ہوئی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے دروازے پر زور سے ہاتھ مارا اور دھاڑا، یہ روز روز کا تماشا بند کرو، یا تو اسے چپ کرواؤ یا میں اس کا کوئی اور بندوبست کر دوں۔ یہ سن کر میرے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے زینب کو اٹھایا اور کہا، اگر آپ کو اس کی آواز سے اتنی ہی تکلیف ہے تو آپ کسی اور جگہ جا سکتے ہیں، یہ بچی کہیں نہیں جائے گی، یہ میری بیٹی ہے اور اسی گھر میں میرے ساتھ رہے گی۔ یہ سن کر میرے شوہر غصے سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ میں نے گہری سانس لی اور زینب کو سینے سے لگا لیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ جنگ آسان نہیں ہوگی، مگر میں نے ہار نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے شوہر کی سخت مزاجی کے باوجود میں نے زینب کی پرورش جاری رکھی۔ اس کے لیے نئے نئے کپڑے خریدتی، کھلونے لاتی اور ہر ممکن محبت دیتی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ایک عام بچی کی طرح خوش رہے، مگر اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک خوف جھلکتا تھا، اور میں اکثر خود سے سوال کرتی ہوں کہ کیا میں زینب کے اس خوف کو مٹا پاؤں گی؟ کیا زینب کو وہ محفوظ زندگی دے سکوں گی جس کی وہ حقدار ہے، یا پھر میرے شوہر کی محبت میری ممتا پر حاوی ہو جائے گی؟ یہ تمام سوال میرے دل پر گونج رہے تھے، اور میں جانتی تھی کہ آنے والے دن میرے لیے مزید مشکلات لانے والے ہیں۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، مگر میرے لیے ہر رات ایک آزمائش بن چکی تھی۔ میں نے زینب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا تو لیا تھا، مگر میرے شوہر کے دل میں اس کے لیے نفرت تھی۔ میں جتنا اس معصوم کو سینے سے لگاتی وہ اتنا ہی مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اس رات سردی کچھ زیادہ ہی تھی۔ میں نے زینب کو گرم کپڑوں میں لپیٹ کر سلا دیا، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس کے گال سرخ انگاروں کی طرح دہک رہے تھے اور ماتھا گرم تھا۔ میں نے اسے ہلکا سا چھوا تو میرا دل دھک سے رہ گیا اور میں پریشانی سے بڑبڑائی، اسے تو تیز بخار ہے، یا اللہ اب میں کیا کروں؟ میں نے فوراً پانی میں کپڑا بھگو کر اس کی پیشانی پہ رکھا، مگر وہ کراہنے لگی۔ زینب کی ایسی حالت دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ موبائل میں مگن تھا۔ زینب کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، ہمیں ہسپتال جانا ہوگا۔ میں نے التجا کی، مگر اس نے موبائل سے نظریں تک نہ ہٹائیں۔ مجھے نیند آ رہی ہے، صبح خود ہی لے جانا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں خاموش نہ رہ سکی۔ یہ صبح تک کا انتظار نہیں کر سکتی، پلیز اسے ابھی لے چلیں۔ وہ غصے سے کھڑا ہوا اور چلایا۔ یہ روز روز کا تماشا میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ جب میں یہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے اس بچی سے کوئی سروکار نہیں، تم جانو، اور یہ تو پھر کیوں مجھے بار بار تنگ کرتی ہو؟ یہ کہہ کر اس نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ زینب کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، مگر میرا شوہر اپنی ضد پر قائم تھا۔ اس نے پلٹ کر دوبارہ یہ تک نہ پوچھا کہ زینب اب کیسی ہے۔ میں نے خود ہی سوچا کہ کسی نہ کسی طرح اسے ہسپتال لے جاؤں، مگر میرے پاس گاڑی نہیں تھی اور اس وقت کوئی رکشہ یا ٹیکسی بھی دستیاب نہ تھی۔ تبھی اچانک میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور بولا، اگر یہ اتنی ہی بیمار ہے تو میں اسے ایک جگہ لے جا سکتا ہوں۔ مجھے لگا شاید اس کا دل پگھل گیا ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے جو کیا، اس نے میرے جسم سے جان نکال دی۔ میرا شوہر تیزی سے آیا، زینب کو میرے ہاتھ سے جھپٹا اور اسے دوسرے کمرے میں لے جا کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میں تڑپ اٹھی، دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر اس نے باہر سے چٹکنی لگا دی۔ میں دروازے پر مکے برسانے لگی، دروازہ کھولو، یہ مر جائے گی۔
تمہیں خدا کا خوف نہیں؟ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ زینب کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، مگر پھر اچانک خاموشی چھا گئی۔ میرا دم گھٹنے لگا، مجھے اپنے جسم سے جان نکلتے ہوئے محسوس ہوئی۔ میں نے گھٹنوں کے بل گر کر سجدہ کیا اور روتے ہوئے اللہ سے فریاد کی، یا اللہ، میں ایک ماں ہوں مگر بے بس ہوں، تو سب کا والی ہے، تو اس معصوم کی حفاظت کر۔ اگر میں اسے نہ بچا سکی تو مجھے بھی مار دے۔ میری ہچکیاں بند گئی، مگر پھر اچانک ایک عجیب سی طاقت میرے اندر آ گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں مزید ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ میں اپنی بچی کے لیے ہر کسی سے لڑ جاؤں گی، پھر چاہے وہ میرا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے جلدی سے اپنے کمرے کی چابی ڈھونڈی، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ میں نے الماری میں دیکھا، ٹیبل پر نظر دوڑائی، مگر کچھ نہ ملا۔ پھر اچانک میری نظر کھڑکی پر پڑی جو باہر کی طرف کھلتی تھی۔ میں نے ہمت کر کے کھڑکی سے باہر جھانکا، یہ زیادہ اونچی نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے ایک سٹول کھینچا، اس پر چڑھی اور باہر کود گئی۔ میرے پیر زخمی ہو گئے، مگر میں نے پرواہ نہ کی۔ میں تیزی سے دوڑتی ہوئی پیچھے کے دروازے سے گھر میں داخل ہوئی اور سیدھا اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں زینب کو بند کیا گیا تھا۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ اندر سے لاک تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پوری طاقت لگا کے دروازے کو دھکا دیا، مگر وہ نہ کھلا۔ پھر اچانک اندر سے بہت مدھم سی سسکی سنائی تھی۔ زینب، میں دکھ اور کرب سے چلائی، میری بچی، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے ایک بار پھر ہمت کر کے اور پوری طاقت سے دروازے کو دھکا دیا اور آخر کار وہ دروازہ دھڑام سے کھل گیا۔ میں بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور جو منظر میرے سامنے تھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میرے حلق سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ نکلی اور میں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ اس کی طرف بڑھی اور اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ زینب، میری بچی، آنکھیں کھولو، مگر وہ بالکل خاموش تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، سانسیں اٹکنے لگیں۔ اچانک میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے زینب کو سینے سے لگایا اور چیخ چیخ کر رونے لگی، یا اللہ، یہ میری آزمائش ہے، یہ میرا گناہ۔ زینب کی بے جان سی حالت نے میرے دماغ کو مفلوج کر دیا۔ میں اسے جھنجھوڑ رہی تھی، اس کا نام پکار رہی تھی، مگر وہ بالکل خاموش تھی۔ اس کے ننھے جسم کا کوئی حصہ حرکت نہیں کر رہا تھا۔ میری آنکھوں میں خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ کیا میری زینب مجھے چھوڑ کے جا چکی تھی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، مگر وہ نہ ہلی اور نہ ہی کچھ کہا۔ میری چیخیں سن کر میرے شوہر نے دروازہ کھولا۔ وہ میری حالت دیکھ کر چند لمحے کے لیے چونک گیا، مگر پھر وہی روکھے لہجے میں بولا، اب کیا نیا تماشا لگا رکھا ہے؟ میں نے غصے اور بے بسی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور بولی، یہ تماشا نہیں ہے، یہ میری بیٹی کی زندگی اور موت کی جنگ ہے۔ مگر میرے شوہر کے چہرے پر کوئی نرمی نہ آئی۔ وہ لاتعلقی سے بولا، یہ تمہاری ضد تھی، اب خود ہی سنبھالو اسے۔ تمہیں شوق تھا نا اس مصیبت کو گود لینے کا، میری اس میں کوئی مرضی شامل نہیں تھی۔ یہ کہہ کر وہ مڑنے لگا، مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر آواز میں ایسی سختی تھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں خونخوار نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اگر زینب کو کچھ ہو گیا نا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم اس کے مجرم رہو گے، نہ صرف زینب کے بلکہ میرے بھی۔ اس وقت میرے اندر ایک بیوی نہیں بلکہ ایک مامتا بول رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ ایک دم سے جھٹک دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے اس سے کوئی امید نہیں تھی۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر زینب کو اپنی چادر میں لپیٹا اور باہر کی طرف بھاگی، کیونکہ اب میں مزید دیر نہیں کر سکتی تھی۔ زینب کی حالت بہت نازک تھی اور اس وقت زینب کو ڈاکٹر کی اشد ضرورت تھی۔ جیسے ہی میں گھر سے نکل کر سڑک پر آئی، سڑک سنسان تھی، رکشے یا ٹیکسی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں دیوانوں کی طرح سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ میرے پاؤں زخمی ہو رہے تھے، مگر میری ممتا کو کسی درد کا احساس نہیں تھا۔ احساس تھا تو صرف اس معصوم کا، جو اس وقت میری گود میں بے جان ہوتے جسم کے ساتھ جھول رہی تھی۔ اچانک دور سے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں۔ میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے روکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی میرے قریب آ کر رک گئی اور اندر سے ایک ادھیڑ عمر شخص باہر نکلا۔ وہ بولا، کیا ہوا؟ میں نے ہانپتے ہوئے کہا، میری بچی بیمار ہے، پلیز اسے میرے ساتھ کسی بھی ہسپتال لے چلیں۔ وہ ادھیڑ عمر ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، نہ جانے وہ کیا سوچ رہا تھا۔ میں التجا کرتے ہوئے بولی، پلیز جلدی کریں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں، بچے کی حالت بہت نازک ہے، اسے فوراً ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ تو وہ ادھیڑ عمر جلدی سے بولا، آئیں بیٹھیں۔ میں نے زینب کو گود میں مضبوطی سے تھاما اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میری نگاہیں مسلسل زینب کے چہرے پر تھیں اور دل اللہ سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ، میں نے اسے ماں بن کے اپنایا تھا
اب تو اسے زندگی دے دے۔ ہسپتال پہنچ کے میں پاگلوں کی طرح ایمرجنسی وارڈ کی طرف بھاگی۔ ڈاکٹروں نے زینب کو میرے ہاتھوں سے لیا اور اندر لے کے میں دروازے کے باہر کھڑی بے بسی سے ان کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہر لمحہ میرے اوپر قیامت کی طرح گزر رہا تھا۔ کبھی ایک نرس باہر آئی اور مجھ سے بولی، آپ اس بچے کی ماں ہیں؟ میں نے فوراً کہا، جی میں ہی اس کی ماں ہوں۔ زینب ٹھیک تو ہے نا؟ نرس نے سنجیدگی سے کہا، بچی کو شدید بخار اور سانس کی تکلیف ہے، ہم اسے بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر دعا کریں کہ دیر نہ ہو چکی ہو۔ یہ سن کر میرے حواس گم ہونے لگے۔ میں بے جان ہوتے جسم کے ساتھ دیوار کا سہارا لے کے کھڑی تھی اور آخر آنکھیں بند کر کے دعا کرنے میں مشغول تھی۔ یا اللہ، اگر کبھی زندگی میں مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے یا میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو سزا مجھے دے، مگر اس معصوم کو بخش دے۔ تقریباً آدھے ایک گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ میں نے تیزی سے اس کی طرف بڑھ کر سوال کیا، میری زینب کیسی ہے؟ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ ہم نے بر وقت علاج شروع کر دیا تھا، اس کی حالت اب بھی نازک ہے مگر وہ خطرے سے باہر ہے۔ میرے آنسو شدت سے بہنے لگے۔ اللہ نے میری دعائیں سن لی تھی۔ میں بھاگ کر اندر گئی جہاں زینب آکسیجن ماسک کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں نیم واد تھیں، جیسے کہ وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں اس کے پاس بیٹھی اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولی، میری جان، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ رہ رہی ہوں جو میری ممتا کا دشمن تھا، جو میرے بچے کو قبول نہیں کر سکتا، وہ مجھے کیسے قبول کرتا؟ اس دن ہسپتال کے بستر پر لیٹی زینب کو دیکھ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی۔ ہسپتال کے سفید در و دیوار مجھے ایک نئے فیصلے کی طرف دھکیل رہے تھے۔ زینب آکسیجن ماسک کے ساتھ لیٹی تھی، اس کی ننھی پلکیں لرز رہی تھیں جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھاما اور آہستہ سے کہا، ہم اب کسی کو تکلیف دینے کا موقع نہیں دیں گے میری جان، ہم ایسے گھر میں جائیں گے جہاں تمہیں خوفزدہ نہ ہونا پڑے۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ کے اب بھی میں زینب کے پاس بیٹھی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ وہ میرا شوہر تھا۔ کہاں ہو تم؟ اس کی آواز میں غصہ تھا مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، فوراً گھر آؤ۔ اپنے شوہر کا یہ حکم سن کے میں نے گہری سانس لی اور پرسکون لہجے میں کہا، میں اب اس گھر میں واپس نہیں آ رہی۔ چند لمحے ہم دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی، پھر اس کی آواز دھیمی مگر زہر آلود ہو گئی، تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی، سمجھی؟ تم نے میرے خلاف جانے کی ہمت بھی کیسے کی؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، میں نے نہیں، تم نے ہمیں چھوڑ دیا ہے اور اب میں اس دروازے پر واپس نہیں جاؤں گی جہاں میری بچی کے آنسو بے وقت ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے فون کاٹ دیا۔ فون بند ہونے کے بعد ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ میں جانتی تھی کہ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ میں اکیلی تھی، میرے پاس نہ کوئی مالی سہارا تھا اور نہ ہی رہنے کے لیے کوئی مناسب ٹھکانہ، مگر میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ زینب کے علاج کے اخراجات بھی ایک مسئلہ تھا۔ میرے پاس جتنے پیسے تھے وہ زیادہ دن نہیں چل سکتے تھے، مگر میں ہمت نہیں ہاری۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بچی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اگلے دن زینب کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو ڈاکٹر نے ہم سے کہا کہ ہم ایک دن بعد ہسپتال سے جا سکتے ہیں۔ میں نے فوراً نوکری تلاش کرنے کے بارے میں سوچا۔ کچھ دیر کے بعد نرس میرے پاس آئی اور آہستہ سے بولی، باجی آپ پریشان لگ رہی ہیں، اگر آپ کو کہیں رہنے کا مسئلہ ہو تو میری خالہ کے پاس ایک چھوٹا سا کرائے کا کمرہ خالی ہے، وہ نیک عورت ہے، شاید آپ کی مدد کر سکے۔ وہ نرس میرے گھر اور میرے شوہر کی باتیں سن چکی تھی۔ نرس کی بات سن کے میرے دل میں امید کی ایک کرن جاگ اٹھی۔ واقعی وہ ہمیں رہنے دیں گی؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ نرس مسکرائی، ہاں آپ مل لیں، وہ ضرور مدد کریں گی۔ میں نے کہا نا، وہ بہت نیک اور اچھی عورت ہیں۔ زینب کے ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد میں نے نرس کی خالہ کے گھر رہنے کا فیصلہ کیا۔ میں زینب کو اپنے ساتھ لے وہاں پہنچی تو نرس کی خالہ ایک بوڑھی مگر مہربان خاتون تھی۔ انہوں نے میری کہانی سنی اور بغیر کسی سوال کے کہا، بیٹی تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو، تم نے جو کچھ کیا وہ صرف ایک ماں ہی کر سکتی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں، شکر کے تھے، کیونکہ اب میرے سامنے ایک نیا راستہ تھا، ایک نئی زندگی۔ لیکن کیا میرا شوہر مجھے اتنی آسانی سے آزاد کر دے گا؟ نئی جگہ، نیا ماحول، مگر دل کے زخم ابھی بھی تازہ تھے۔ میں نرس کی خالہ کے چھوٹے سے گھر میں تو آ گئی، مگر خوف کا سایہ میرے ساتھ ساتھ تھا۔ کیا میرا شوہر ہمیں ڈھونڈ لے گا؟ کیا وہ مجھے چین سے جینے دے گا؟
اس طرح کے بہت سے سوال تھے جو میرے ذہن میں گھوم رہے تھے، مگر پہلے سے کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ میں نے زینب کو اپنی گود میں بٹھایا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اب ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے میری بچی۔ اس رات میں نے سکون کا سانس لیا، مگر یہ سکون زیادہ دیر تک نہ ٹک سکا۔ اگلی صبح جیسے ہی میں باہر گئی، میرا موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ میں نے جھجکتے ہوئے فون اٹھایا تو آگے سے گرجدار آواز آئی، سمجھتی کیا ہو تم خود کو کہ مجھ سے بچ جاؤ گی؟ یہ آواز سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ میرے شوہر تھے جو مجھے دھمکا رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یوں گھر چھوڑ کے جانے کی؟ یہ سب ڈرامہ فوراً بند کرو اور واپس آ جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ اس بچے کی وجہ سے ہمارے درمیان فاصلے بڑھیں۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے خود کو نارمل کیا اور بولی، میں اس جہنم میں واپس نہیں جاؤں گی جہاں میرے بچے کے لیے ہی جگہ نہیں۔ اس کی آواز آئی کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں آسانی سے چھوڑ دوں گا؟ دیکھتا ہوں تم کب تک مجھ سے بھاگتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ جو فیصلہ کر کے میں گھر سے نکلی تھی اسی فیصلے پر اب میں قائم رہوں گی، کیونکہ میں ایسے بے حس انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی جسے دوسروں کے ارمانوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ میں نے نرس کی خالہ سے اپنا خوف شیئر کیا تو انہوں نے حوصلہ دیا، بیٹی، جو عورت ایک معصوم کے لیے اپنی زندگی بدل سکتی ہے وہ کسی مرد کے خوف سے نہیں جھک سکتی۔ ان کی باتوں نے میرے اندر ہمت بھر دی، مگر میں جانتی تھی کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ راستہ جس پر میں چل پڑی تھی بہت مشکل اور کٹھن تھا۔ ان سب کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری تھا وہ تھی نوکری۔ اب میں نوکری کی تلاش میں تھی تاکہ زینب کا اچھے سے خیال رکھ سکوں۔ میں نے مختلف جگہوں پر کام کے لیے درخواست دی، مگر ایک تنہا عورت کے لیے نوکری ملنا اتنا آسان نہیں تھا۔ تب بھی نرس نے مجھے ایک اسکول میں کام کے بارے میں بتایا جہاں انہیں ایک منتظم کی ضرورت تھی۔ میں فوراً وہاں گئی، انٹرویو دیا اور قسمت سے مجھے نوکری مل گئی۔ یہ نوکری میری زندگی کا وہ پہلا قدم تھا جو میں نے بغیر کسی سہارے کے خود اٹھایا۔ میں نے نوکری تو شروع کر دی، مگر میرے شوہر کا سایہ بھی میرا پیچھا کر رہا تھا۔ ہر وقت میرے ارد گرد یہی خوف منڈلاتا رہتا کہ اگر میرے شوہر نے مجھے ڈھونڈ نکالا تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اور ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے تلاش کرنے کے بعد میری بیٹی کو مجھ سے جدا کر دے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے تڑپ کر زینب کو سینے سے لگا لیا۔ نہیں، میں زینب کو خود سے جدا نہیں کر سکتی۔ اب میں نہیں جھکوں گی، نہ ہی ڈروں گی۔ یہ جنگ جو ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، میں نے خود کو اس کے لیے تیار کر لیا۔ اگرچہ نیا راستہ کانٹوں سے بھرپور تھا، مگر میں نے اپنے قدم مضبوط رکھے۔ جس اسکول میں میں نے نوکری کر لی تھی، زینب کو قریب ہی ایک اچھے سے اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ سب کچھ پہلے سے بہتر لگنے لگا تھا کہ جیسے زندگی دوبارہ سے مسکرانے لگی ہو، مگر خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی کیونکہ میرا ماضی میرا تعاقب کر رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دے دیا۔ میں نے زینب کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اپنا ماضی، اپنی تکلیف، یہاں تک کہ وہ شخص بھی جسے میں نے کبھی اپنا سمجھا تھا، یعنی میرا شوہر۔ وہ مسلسل میرا پیچھا کرتا رہا، دھمکیاں دیتا رہا، مگر میں نے ہار نہیں مانی۔ میں نے اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا سیکھ لیا۔ ایک دن جب میں کام پر تھی تو اسکول کی آیا گھبرائی ہوئی میرے پاس آئی۔ باجی، آپ کی بچی اسکول کے باہر بے ہوش پڑی ہے۔ یہ سن کر میرا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ میں دوڑتی ہوئی باہر گئی تو دیکھا کہ زینب زمین پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ میں نے چیخ کر مدد مانگی اور جلدی سے اسے ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹرز نے چیک کرنے کے بعد سنجیدہ لہجے میں کہا، بچے کے دل میں پیچیدگی اور فوری علاج کی ضرورت ہے، ورنہ جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کر التجا کی، ڈاکٹر پلیز میری بیٹی کو بچا لیں۔ ڈاکٹر مجھے حوصلہ دیتے ہوئے بولی، اب بس دعا کریں، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ زینب بالکل ٹھیک ہو جائے۔ میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بال نوچتے ہوئے بڑبڑائی، زینب کے علاج کے لیے تو بہت سے پیسوں کی ضرورت ہوگی جو کہ میرے پاس نہیں تھے۔ یا خدا، اب میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ کس سے مدد مانگوں؟ میری ممتا ایک دم جاگ گئی اور میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں اپنی بیٹی کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ جیسے بھی ہو میں اس کا علاج کروا کر رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے دوسروں کے سامنے ہاتھ ہی کیوں نہ پھیلانے پڑے۔ میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ہر طرف سے مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک پل کے لیے تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے زینب کو کھو دوں گی، کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ پراپر علاج پیسے جمع کروانے کے بعد ہی شروع ہوگا۔ میں اسی پریشانی میں تھی کہ اتنے پیسے کہاں سے لاؤں، آخر کس سے مدد مانگوں۔
भरी दुनिया में कोई भी तो मेरा अपना नहीं था, सवाए इस मासूम बच्ची के जो मेरी कुल कायनात थी। तभी मेरी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी मैंने कभी तवक्को नहीं की थी। मैं ज़मीन पर बेसुध बैठी हुई थी कि मुझे अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही मैंने नजरें उठाई तो देखा मेरे सामने वो शख्स खड़ा था जिससे मैं बहुत पीछे छोड़ आई थी, मेरा शौहर, जिसे देखकर मेरा गुस्सा भड़क उठा। मैं चिल्लाते हुए बोली, यहाँ क्यों आए हो? क्या मज़ीद तकलीफ देना चाहते हो? मगर वो झुकी हुई नज़रों के साथ खामोश रहा। इस बार उसकी आंखों में वो बेरहमी नहीं थी जो पहले थी। उसकी नज़रें शर्मिंदगी से झुकी हुई थी। झुके हुए सर के साथ वो बोला, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। इसकी आवाज़ में लर्जिश थी। अब क्यों, जब मैं तुमसे दूर जा चुकी हूँ और मैंने अपनी बेटी के साथ अपनी नई दुनिया बसा ली है, तो क्यों तुम हमारी ज़िंदगी में वापस आए हो? तो मेरे शौहर की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, जब तुम चली गई तो मुझे लगा कि मैं आज़ाद हो गया हूँ, मगर ये आज़ादी मेरे लिए कैद बन गई। मैंने सुकून ढूंढा मगर वो मुझे कहीं नहीं मिला। तुम्हें पता है, तुम्हारे बिना वो घर मुझे काट खाने को दौड़ता है। तुम्हारे बगैर वो घर घर नहीं बल्कि कब्रिस्तान है। और यह एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। मैं खामोश रही। वो आगे बढ़ा और ज़ैनब की बेहोश वजूद को देखा। उसकी नज़रें दर्द से लबरेज हो गईं। शर्मिंदगी के मारे वो मुझसे और ज़ैनब से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। मैं हैरत से अपने शौहर की तरफ देख रही थी कि एक इंसान इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। मेरे दिमाग में एक जंग छिड़ गई कि क्या वाकई मेरा शौहर बदल गया है या फिर ये सब दिखावा है। कहीं ये ज़ैनब को नुकसान पहुंचाने के बारे में तो नहीं सोच रहा। इस सोच ने एकदम मुझे झंझोड़ के रख दिया। मेरे जहन में एकदम वो ख्याल आ गया, जब ज़ैनब बुखार में तप रही थी तो मेरे शौहर ने उसे कमरे में बंद कर दिया था और कुछ देर के बाद ज़ैनब की आवाज़ आना बंद हो चुकी थी। मैं उसी वक्त सजदे में गिरकर अल्लाह से फरियाद करने लगी, मगर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो ज़ैनब फर्श पर बेसूध पड़ी थी और उसका नन्हा बदन बेजान लग रहा था। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और आंखें आधी खुली हुई थी। जिस्म सफ़ेद पड़ चुका था। ज़ैनब को देखकर एक पल के लिए तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है, मगर जब मैंने हाथ से छूकर उसकी नब्ज़ देखी तो आंसुओं से रोते सजदे में गिर पड़ी, क्योंकि ज़ैनब की नब्ज़ अभी चल रही थी, यानी उम्मीद की किरण बाकी थी। उस वक्त के बारे में सोचकर मेरी रूह लरस गई और मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि मैं इस इंसान को कैसे माफ़ कर दूं जिसकी वजह से मेरी बच्ची ने इतनी अजियत झेली। मेरा शौहर बोला, ये बच्ची जिसे मैं पराया समझता रहा आज मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती लग रही है। वो हाथ जोड़े मेरे सामने खड़े अपने किए पर माफ़ी मांग रहा था। फिर उसने अपनी जेब से एक चेक निकाला और डॉक्टर की तरफ बढ़ाया। डॉक्टर, मेरी बेटी को बचा लो। कुछ ही देर में ज़ैनब का इलाज शुरू हो चुका था। मैंने अपने शौहर के कोने में बैठे ज़ारो की तार रोते देखा। शायद वो अब समझ चुका था कि असल मोहब्बत क्या होती है, या फिर शायद हमारी दूरी ने उसे ये बावर करवाया था कि वो हमारे बिना अधूरा है। कई घंटे इंतज़ार करने के बाद अचानक डॉक्टर बाहर आया और मुस्कुराते हुए बोला, बच्ची अब खतरे से बाहर है। मैं और मेरा शौहर उसी वक्त सजदे में गिर गए। आंखों से आंसू रवां थे। मेरा शौहर मेरे आंसू पोंछते हुए बोला, ये तुम्हारे अच्छे अमाल का बदला है। ज़ैनब होश में आई तो उसने कमज़ोर सी आवाज़ में पुकारा, अम्मी। और फिर उसने मेरे शौहर की तरफ देखा। बाबा। मेरे शौहर के हाथ कांपने लगे। उसने आहिस्ता से ज़ैनब की नन्ही उंगलियां थाम ली और पहली बार सच्चे दिल से कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारा बाबा हूँ। ये वो लम्हा था जब मैंने देखा कि एक पत्थर दिल आदमी मोहब्बत में बदल चुका था। मैं उसे कभी माफ़ कर सकूंगी या नहीं, ये वक्त बताएगा, मगर मैं इतना जानती हूँ कि ज़ैनब को अब एक बाप का प्यार मिलने वाला था। मेरा शौहर एक बार फिर मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ा था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, ज़िंदगी में हर शख्स को दूसरा मौका नहीं मिलता, मगर शायद ज़ैनब को एक मुकम्मल ख़ानदान मिलने के लिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहती हूँ, मगर शर्त यह है कि तुम कभी फिर से अपनी पुरानी सोच पर न जाओगे। मेरे शौहर की आंखों में आंसू थे। मैं वादा करता हूँ, मैंने अल्लाह का शुक्र किया क्योंकि अंधेरा रोशनी में ढल चुका था।